أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ تم پر نہایت مہربان مہر والا ہے تو تم اس کا مزہ چکھتے. اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے تو بے حیائی اور بری ہی بات بتائے گا. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی کبھی ستھرا نہ ہو سکتا. ہاں، اللہ ستھرا کر دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ سنتا جانتا ہے. صدق اللہ العظیم. صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد نسیمہ جانب بطحا گزر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن محمد را خبر کن توی سلطان عالم یا محمد سے ہوئے لطف سوئے من نظر کن نظر کن وبری جان مستقم دراجا فدائے روضہ خیر البشر کن فدائے خیر البشر کن مشرف گرچ شد جام
आमीज़ लुत्फ़ाश मुशर्रफ दर्जे शुद जामीज़ लुत्फ़ाश खुदाया ई करम पारे दिगर कुन खुदाया ई करम पारे दिगर कुन नसीमा जानिबे बदहा गुज़र कुन। अब मैं शोबे के चेयरमैन डॉक्टर सुनील शकील साहब की दरख्वास्त करूँगी कि वो हमारे मेहमान गिरामी को दारुल नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद मेहमान गिरामी साहिब कलाम तलबा अस्सलाम वालेकुम। शोबे इस्लामी तारीख की एक बेनीना रिवायत है कि हम मुख्तलिफ इल्मी मौज़ूआत पर सेमिनार्स का कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करते हैं और अहले इल्म दानिश को मदऊ करते हैं ताकि हमारे असातिज़ा और तलबा दोनों उनसे इस्तेफ़ादा कर सकें। ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से जामिया कराची में होने वाला ये पहला प्रोग्राम है जो शोबे में मुनक़िद किया जा रहा है। आम तौर पर नौजवान नस्ल से तलबा से ये शिकवा किया जाता है कि वो अपने गिरदो पेश से बेखबर होते हैं। उन्हें जो इल्मी फ़िक्री तहज़ीबी चैलेंजेस दरपेश हैं उनकी कोई खबर नहीं है। लेकिन मुझे अपने तलबा से कभी ये शिकवा नहीं रहा कि शिकायत नहीं रही और हमारे जो तलबा शोबे इस्लामी तारीख़ के हैं उनके बारे में मैं ख़ास तौर पर कहना चाहूँगा कि वो तारीख़ पढ़ते हैं, तारीख़ के तालिब इल्म हैं, लिहाजा वो जानते हैं कि कोई भी हादसा यकदम रूनमा नहीं होता, बरसों जो है उसकी परवरिश होती है। तो असबाब वाक़यात उसके नताइज और असरात से वो बखूबी वाकिफ़ हैं और यही वजह है कि पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे एम ए फाइनल की कुछ तालिबात ने आकर इस ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से गुफ्तगू के लिए एक दरख्वास्त की और फिर इसके लिए हमने जिस शख्सियत का इंतखाब किया है उनका बहुत मुख्तसर तारुफ मैं आपके सामने करवा देता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर नूर अहमद शाहदार साहब जो एक बहुत जयद आलिम हैं, मुहक्किक हैं और साबिक मेंबर हैं इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के, साबिक डायरेक्टर हैं शेख ज़ैद इस्लामी सेंटर के। हदीस फ़िक़्ह तफसीर जदीद फ़िक़्ही मसाइल आपकी दिलचस्पी के ख़ास मौज़ूआत हैं। फ़िक़्ह इस्लामी के नाम से बड़ा वकी इल्मी मजल्ला भी आपकी ज़ेर इदारत निकलता है और असरी और दीनी तालीमी इदारों में तदरीस और तहक़ीक़ का आपका बड़ा तवील तजुर्बा है। ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि कराची में जिन लोगों ने बहुत पहले इसकी संगीनी को, इसके असरात को समझा और एक इल्मी मकालमे का आगाज़ किया, उनमें से दो शख्सियात जो आप कह सकते हैं कि जो हरावल दस्ते में शामिल हैं, उनमें से एक जनाब शोएब मदनी साहब हैं शऊर मीडिया नेटवर्क से जो हमारे यहाँ आज मेहमान हैं और दूसरे प्रोफेसर डॉक्टर नूर अहमद शाहदार साहब हैं कि इन दो शख्सियात ने बहुत संजीदगी से इस मसले के अवाक़िब को, नताइज को समझते हुए एक इल्मी काम का आगाज़ किया और अब ये तहरीक एक बड़े पैमाने पर फैल चुकी है। डॉक्टर नूर अहमद शाहदार साहब ने जदीद जो फ़िक़्ही मसाइल हैं उन पर तहक़ीक़ की है। आपकी कई किताबें क्लोनिंग, पेपर करेंसी, क्रेडिट कार्ड्स, इस्लामिक बैंकिंग और इसी तरह के दीगर मौज़ूआत पर भी हैं। आप बहुत मुतवाज़िन, मुदल्लल और जामे गुफ्तगू करते हैं। ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि प्रोफेसर डॉक्टर नूर अहमद शाहदार साहब ने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया और आज यहाँ आप तशरीफ़ लेकर आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी गुफ्तगू से हमारे तलबा असातिज़ा भरपूर इस्तेफ़ादा करेंगे और हम आपको आइंदा भी अपने शोबे में सहमत देते रहेंगे। बस इन्हीं कलिमात के साथ मैं दरख्वास्त करता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर नूर अहमद शाहदार साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल करें।
बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख्लुqu मा यशाअ यहबु लिमन यशाअ इनासन व यहबु लिमन यशाअ ज़ुकुर और युज़व्विजुहुम ज़ुकुरानन व इनासन व यजअलु मन यशाअ अक़ीमन इन्नहु अलीमुन क़दीर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। Honorable, respectable Chairman, Department of Islamic History, University of Karachi, Honorable, respectable Janab Shoaib Barki Sahab, Deegar Asatidza, Aziz Talaba और तालिबात, यकीनन ये एक करंट इशू है और बड़ा अहम इशू है जिस पर गुफ्तगू के लिए आपने मुझे दावत दी। मैं ममनून हूँ कि जो काम हम और जगहों पे कर रहे हैं अपने अंदाज से और खासतौर पे हमारे शऊर इंस्टीट्यूट और मीडिया सेल के चेयरमैन जनाब शोएब बरकी साहब जिस तरह से मुसलसल और पैदल पे वीडियो क्लिप्स के ज़रिए से इस पैगाम को और मैसेज को आम कर रहे हैं और कन्फ्यूजन्स को दूर कर रहे हैं, मुझे ये सुन के खुशी हुई कि इस डिपार्टमेंट के तलबा और तालिबात ने खुद इस बात का इजहार किया कि इस उन्वान से कोई गुफ्तगू होनी चाहिए और प्रोफेसर सैयद सुहेल शफीक साहब ने इसमें देर नहीं की और जल्द इसका एहतमाम कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला इन मसाइल को कबूल फरमाए कि ये मामलात को अमूर को इश्यूज़ को समझने की एक नशिस्त है। हमारा आज का जो उन्वान है, जैसा कि आप सब इससे वाकिफ़ हैं, ट्रांसजेंडर एक्ट शरई व कानूनी जायज़ा। मौजू के अल्फाज की जो तरतीब है उसी तरतीब से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करते हुए आगे बढ़ेंगे। मौजू है ट्रांसजेंडर एक्ट शरई व कानूनी जायज़ा। तो सबसे पहला लफ्ज़ इसमें है ट्रांस, और ट्रांस के मीनिंग्स होते हैं तब्दीली। अगर आज आपके किसी स्टाफ को इस डिपार्टमेंट से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए तो आप क्या कहते हैं कि उनकी ट्रांसफ़र हो गई, ऐसे ही उसकी ट्रांसफ़र हो गई। और आपके घर के बाहर एक बड़े से खंभे के ऊपर एक बड़ी सी मशीन रखी होती है जो आने वाली इलेक्ट्रिसिटी को, जो बहुत हैवी होती है, ज़्यादा केवीज़ में होती है, उसको उस मिक़दार में तब्दील करके आप तक पहुंचाती है जो रिक्वायरमेंट है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर। तो दैट मीन्स कि ट्रांस के माने हैं तब्दीली के, और जेंडर जो है ये जिन्स। और जब हम कहते हैं कि जेंडर मीन्स जिन्स, तो जितने हमारे फॉर्म्स होते हैं इंटरनेशनल, जैसे पासपोर्ट बनाने के लिए या आप बैरून मुल्क जाएँ तो एयरपोर्ट पे जो आपको फॉर्म मिलता है प्रोफार्मा फिल करने के लिए, एम्बार्केशन और डिसएम्बार्केशन वाला, या और आप किसी मिनिस्ट्री में कहीं अप्लाई करते हैं तो उसका एक प्रोफार्मा आपको मिलता है। इवन यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे फॉर्म्स में लिखा होता है कि जेंडर, और यह लिखा होता है सेक्स। तो दोनों मुतरादिफ अल्फाज, और उसमें आप जेंडर के कॉलम में मेल हैं तो एम लिखते हैं और फीमेल हैं तो एफ लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेंडर जिन्स है और ट्रांस जो है तब्दीली है। तो वाज़ेह तौर पर ये बात साबित हो गई कि ट्रांसजेंडर मीन्स तब्दीली है जिन्स। और उसके बाद लिखा है इसमें एक्ट। तो एक्ट के माने कानून के होते हैं। तो ट्रांसजेंडर एक्ट का मतलब ये हुआ तब्दीली ये जिन्स का कानून।
اس میں کوئی غلطی کا کوئی ابہام تو نہیں؟ ٹرانسجینڈر ایکٹ مینس تبدیلی جنس کا قانون. اچھا اسے ذرا اور وضاحت کے ساتھ جہاں جہاں لکھا گیا ہے تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ. ٹرانسجینڈر پرسنز جو تبدیلی جنس کروا چکے ہوں یا کروائیں گے، جو لوگ اپنی جنس تبدیل کروا چکے ہوں یا کروائیں گے، ان کے پروٹیکشن آف رائٹس، ان کے حقوق کے تحفظ کا بل یا ان کے تحفظ کا ایکٹ 2018 میں جو پیش ہوا اور بنا اور پاس ہو گیا. تو اس سے تو یہ پتہ چلا کہ ٹرانسجینڈر لوگ جو اپنی جنس تبدیل کروا چکے ہوں یا کروائیں گے، ان کی پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ہوگی. اور جب بہت بڑی تعداد ہوگی تو ظاہر ان کے حقوق کا بھی مسئلہ ہوگا. تو میں آپ کے اس ہال میں جب داخل ہوا تو میں نے مردوں کی آبادی تھوڑی سی دیکھی اور خواتین کی زیادہ دیکھی، تو مجھے شبہ ہونے لگا کہ خدا نہ خواستہ ان لوگوں نے کچھ ایسا تو نہیں کر لیا، اللہ نہ کر. بلکہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ظاہر ہے ان کے رائٹس کی بات ہوگی. انہوں نے کہا کہ جنس تبدیل کروا لیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس بات کی توقع ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ بے چین ہیں کہ جلدی سے اب ہم نے 25-30 سال ایز اے فیمیل گزار لیے ہیں، ہم اب ایز اے میل بھی کچھ عرصہ گزار کے دیکھیں، اور یا ہم نے ایز اے میل اتنا عرصہ گزار لیا اب ایز اے فیمیل بھی کچھ عرصہ گزار کے دیکھیں. تو اس کا مطلب یہ کہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں شاید یہ خواہش مچل رہی ہے، اس لیے قانون بنانا ضروری ہے تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے اور وہ اپنی اس خواہش کی تکمیل کر سکیں. یا پھر یہ ہے کہ خواہش تو نہیں ہے لیکن یہ کیا اس لیے جا رہا ہے کہ اس معاشرے کے اندر لوگوں میں یہ خواہش پیدا کرنی ہے، اور اس معاشرے کو جس میں مرد اور عورت کے آلریڈی حقوق متعین ہیں اس میں کچھ ایسا کرنا ہے کہ لوگ ادھر سے ادھر شفٹ ہونا شروع ہو جائیں اور انہیں یہ نظر آنے لگے کہ اس ٹرانسجینڈر تبدیلی میں ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا بجائے اس کے کہ ہم اسی پہ رہیں جس پہ چلتے آ رہے ہیں. تو دوسری بات اس میں آپ نے کہی کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ اس کا شرعی اور قانونی جائزہ. تو گویا ہم اس ایکٹ کا جائزہ لینے جا رہے ہیں جو جنس تبدیل کروانے والوں کے حقوق کے تحفظ کا ایکٹ ہے. اب بظاہر یہ ایکٹ بناتے وقت جو تاثر دیا گیا وہ تاثر یہ تھا کہ یہ خواجہ سراؤں یا مخنث افراد کے حقوق کا ہم بل لے کے آئے ہیں اور اسے قانون یا ایکٹ بنانا چاہتے ہیں. خواجہ سراؤں یا مخنث افراد کے حقوق. اور ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ پہلے ادوار میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو بڑی ہوشیاری چالاکی سے خاموشی سے آپ کسی کو دھوکہ دے جاتے تھے، جل دے جاتے تھے. مگر اب تو دھوکہ جو ہے وہ بھی بوانگ دہل اور خلل اعلان. جس ہماری قومی اسمبلی نے اور جن اراکین نے اس بل کو پاس کیا اور اس کو ایکٹ بنایا، ان حضرات کی اگر آپ میجورٹی دیکھیں تو قومی اسمبلی میں جو اراکین ہوتے ہیں میجورٹی آف دیم جو ہوتے ہیں وہ انگوٹھا چھاپ ہوتا ہے. جب کہیں سائن کرنے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بابا یہ بتاؤ کہاں تھے انگوٹھا رکھنا، ہاں کدھر لگانا ہے انگوٹھا بتاؤ. تو یہ سندھ ہو یا پنجاب ہو یا سرائکی پٹی ہو یا صوبہ سرحد ہو، بہت سارے علاقوں کے جو ہمارے ایم این ایز ہوتے ہیں وہ انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں. اور کم ہوتے ہیں جو میٹرکلیٹ ہوتے ہیں اور کم ہوتے ہیں جنہوں نے بی اے کیا ہوا ہے. جنرل ضیاء الحق صاحب نے اپنے دور میں یہ کہا تھا کہ قومی اسمبلی کا ممبر وہ بنے گا جو کم از کم گریجویٹ ہو. تو پڑھ مصیبت بھی سب کو، اور جناب لوگ دوڑے گریجویشن کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے. تو
تو کچھ لوگوں نے ڈگریاں اندر سے کچھ نے باہر سے خریدی کہ ورنہ تو سیاست ہاتھ سے جاتی ہے، اور رہے تو پورے ڈگریاں اگر جعلی لے کے آ گئے تو اس سے ان کی قابلیت تو کچھ نہیں بڑھ گئی تھی۔ تو ایسے لوگوں سے آپ جب بل منظور کراتے ہیں اور اس کو ایکٹ بناتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے انہیں کیا پتہ چلتا ہے ٹرانسجینڈر کیا ہے اور خواجہ سرا کیا ہے۔ اور دھوکہ دینے کے لیے اردو میں جو اس ایکٹ کا یا اس بل کا ٹرانسلیشن کیا گیا تھا اردو میں، اس میں لکھا ہوا ہے خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کا بل، اور جو انگلش میں ہے اس میں لکھا ہوا ہے ٹرانسجینڈر پرسنز رائٹس ایکٹ۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ ٹرانسجینڈر اور خواجہ سرا دیٹ مینز یہ ایک ہی بات ہے۔ اب ٹرانسجینڈر تو آپ نے سمجھ لیا کہ جو اپنی جنس تبدیل کروا لے، لیکن یہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں یہ جنس تبدیل کرا کے خواجہ سرا یا مخنث نہیں بنتے، تو قدرتی طور پہ ایسے ہوتے ہیں، پیدائشی ایسے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر یہ جو کمزوری ہے یہ سمجھ لیں ایک معذوری ہے، جو پیدائشی طور پر یہ اپنے ساتھ لے کے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ یہ مخنث ہیں یا خنثی ہیں۔ اور خواجہ سرا کی بھی اپنی ایک ہسٹری ہے، بات طویل ہو جائے گی اس لیے میں ادھر نہیں جاتا، لیکن مختصراً یہ سمجھ لیں کہ آج جو خواجہ سرا آپ کو روڈز پہ نظر آتے ہیں یہ بھی ایکچولی خواجہ سرا نہیں ہیں۔ خواجہ سرا تو وہ ہیں جن کو بادشاہوں کے زمانے میں بادشاہ اپنے گھروں میں، اپنے محلات میں، خواتین کے ایریاز میں خدمت کے لیے بھیجنا چاہتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان کو مرد سے مخنث بنا دیتے تھے بائی آپریشن، تاکہ ان کے اندر مردانہ سیکس باقی نہ رہے، اور ان کو ایسا بنا دیا جائے کہ یہ نہ مرد ہو نہ عورت ہو۔ اس کے بعد ان کو جانے آنے کی اجازت دے دیتی، تو وہ جو بادشاہ کے محل میں سرا میں جانے کے اہل لوگ ہوتے تھے ان کو خواجہ سرا کہتے ہیں۔ اب یہ خواجہ سرا نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر خواجہ سرا کی اصطلاح کا اطلاق جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ بس عرفاً ایسی ہو گیا ہے کہ ان کو ہم خواجہ سرا کہتے ہیں۔ یہ تو مخنث ہیں، یعنی خنثی ہیں پیدائشی طور پر، یعنی ان کو ہم انگلش پہ کہتے ہیں انٹرسیکس۔ اب یہ لوگ جو ہیں پیدائشی طور پہ ایسے ہیں، جو پیدائشی طور پہ ایسے ہوں تو ان کو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹرانسجینڈر ہے؟ ہاں، اگر پیدائشی طور پہ وہ ایسے ہوئے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا ہمارے اندر جو مردانہ خوبیاں اور خصوصیات ہوتی ہیں اور محسوسات ہوتے ہیں وہ زیادہ ہیں، لہٰذا یہ ہے کہ کوشش کر کے طبی طور پہ میڈیکلی اگر ہماری جنس تبدیل کی جا سکتی ہے تو بھائی ہماری ہیلپ کرو، ہمیں مکمل مرد بنا دو۔ یا کسی نے کہا کہ میرے اندر زیادہ خصوصیات اور مواصفات جو ہیں وہ نسوانی ہیں، تو مجھے میڈیکلی ایسا کرو کہ آپریشن کر کے مجھے مکمل عورت بنا دو، تب تو ہم کہیں گے کہ ان کے اندر بھی کوئی ٹرانسجینڈر ہوا ہے۔ لیکن یہ ٹرانسجینڈر نہیں ہے جو اس وقت لوگ موجود ہیں، اور ایسا یہ لوگ کرتے بھی نہیں ہیں۔ بہت ہی ریئر کیس کوئی ہوگا کہ کسی نے ایسا کیا ہو، ورنہ میں جب اسلامی نظریاتی کونسل میں تھا اور وہاں یہ بل آیا تھا اس وقت پنجاب اسمبلی نے بھیجا تھا، ابھی نئی نئی بات چل رہی تھی، تو اس وقت ہم نے خواجہ سراؤں کی جو آرگنائزیشنز ہیں، ایسوسیشنز ہیں، ان کے نمائندوں کو اسلامی نظریاتی کونسل میں بلوایا اور ان سے ہم نے اس پر تفصیلی انٹرویو کیا اور گفتگو کی، تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں ایسا کوئی رواج نہیں اور ایسی کوئی خواہش نہیں پائی جاتی کہ لوگ اس سے اس کی طرف چلے جائیں۔ وہ جس حال میں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے تو اسی حال میں خوش ہیں اور اسی حال میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر از another thing اینڈ جس کو آپ کہتے ہیں انٹرسیکس یا خواجہ سرا یا مخنث، یہ کچھ اور چیز ہیں، تو پھر اس بل کو یا اس ایکٹ کو کیا کہنا چاہیے؟ خواجہ سراؤں کا ایکٹ تو نہیں کہہ سکتے، ان کے لیے تو بنے ہی نہیں، تو یہ تو پھر کہنا چاہیے کہ کوئی ایک نئی مخلوق آنے والی ہے ٹرانسجینڈر، تو اس کے لیے یہ بنا ہے اور
اس کو قائم کرنے کے لیے، اس نسل کو لانے کے لیے جو ورکنگ ہو رہی ہے، جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، جو گرانٹس مل رہی ہیں، ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو لالچ دے کر ایسا کیا جا رہا ہو یا کیا جائے۔ تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے وہ دراصل خواجہ السلام کے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اس کی تعریف پر پورے نہیں ہوتے، تو پیدائشی طور پر معذور لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ السلام کی ایسوسی ایشن کے ایک نمائندے جو اپنے آپ کو مس جولی کہتے ہیں، تو مس جولی یا مس جولی نے ایک انٹرویو میں، ٹی وی انٹرویو میں یہ کہا کہ ہماری جو کمیونٹی ہے، جو خواجہ السلام کی کمیونٹی کہلاتی ہے، ہم اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں کہ ہمارے نام پہ قوم سے دھوکہ کیا جا رہا ہے، اس میں ہمارے حقوق کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ جن لوگوں کے حقوق کی بات ہے وہ تو کوئی ٹرانسجینڈر ہوں گے، وی آر ناٹ ٹرانسجینڈر۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اس ایکٹ کے کلاس 3 میں یہ لکھا ہے کہ اس کا اطلاق ٹرانسجینڈر مین، ٹرانسجینڈر ویمن، خواجہ سرا اور اینی ادر پرسن پر ہوگا، اینی ادر پرسن پر ہوگا۔ اور اینی ادر پرسن کون ہے؟ whose gender identity differs or expression are different from the social and cultural norms، یہ ہے وہ تعریف سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہم تو پورے نہیں اترتے، تو یہ آپ نے ادر جو لکھے ہیں ان کی اگر ڈیفینیشن یہ ہے تو بتایا جائے کہ وہ ادرز جو ہیں پاکستان میں کہاں پائے جاتے ہیں، اور آپ کے شاید علم میں ہو یا نہ ہو، اگر آپ ویب سائٹ سے جا کے دیکھیں گے، نیٹ پہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں کوئی more than 59 different identities پائی جاتی ہیں، more than 59 identities۔ تو ان ساری 59 آئیڈینٹیٹیز کو اینی ادر پرسن میں اس ایکٹ کے اندر کور کیا گیا، تاکہ آئندہ اگر فرض کیجئے کوئی آدمی جا کے کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ صاحب میں اپنے آپ کو بلی بلی محسوس کر رہی ہوں، اور بلی والا ماسک بھی لگا لے، اور یہ کہیں کہ کل سے میرا نام اسکیٹی کر دیں آپ، میں نہ ٹرانسجینڈر مین ہوں نہ ٹرانسجینڈر ویمن ہوں، آن ٹرانسجینڈر کیٹی، تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ اور ایسی مخلوق دنیا میں یورپین کنٹریز میں پائی جاتی ہے جو ٹرانسجینڈر کیٹی بھی ہیں، جو ٹرانسجینڈر ڈاگی بھی ہیں، جو ٹرانسجینڈر خنزیر بھی ہیں، تو یہ سب پگس، یہ سب پائے جاتے ہیں۔ وہ جو 59 ادر آئیڈینٹیٹیز ہیں ان کو کور کرنے کے لیے اس ایکٹ میں یہ لکھا گیا کہ اور اینی ادر پرسن۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواجہ سرا والی بات بالکل اس میں سے ختم، جس کے نام پہ ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے بیچارے بیچارے بیچارے، ہم ان بیچاروں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، اور جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں ہم ان سے مسلسل کہہ رہے ہیں، شعیب مدنی صاحب ان سے مسلسل چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو ان سے اتنی ہی محبت ہے، جو یہ یہاں سڑکوں پہ کھڑے ہوئے بیچارے شام کو مانگ رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کو بیچارے بھی کہتے ہیں، ہماری ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہیں، اگر آپ ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو کریں، لیکن 50 سال سے 70 سال سے آپ نے ان کو کسی نے کوئی حقوق نہیں دیا، کسی نے کوشش ہی نہیں کی کہ ان کو ہم کہیں امپلائے کر دیں، ان کو کوئی بزنس کر کے دے دیں، ان کو اس بھیک مانگنے کی لعنت سے ان کی جان چھڑا دیں۔ اور اس سے بڑا ایک اور پیشہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہوتا ہے، جس کے بارے میں انہی کی ایسوسی ایشن کے ایک مس یا مسٹر بوبی نے یہ کہا کہ یہ جو ابھی قتل ہوا ہے 2-3 خواجہ سرام کا، ایک صبح سرحد میں ایک کسی دوسری جگہ، انہوں نے کہا یہ قتل اس لیے نہیں ہوا کہ اس میں کوئی ٹرانسجینڈر ایکٹ کا کوئی عمل دخل ہے، انہوں نے کہا یہ قتل اس لیے ہوا ہے کہ لوگ بڑے بڑے سرمایہ دار اپنی شادیوں میں ہمیں نچانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، ہم سے رقص کرواتے ہیں اور ہمارے اوپر دولت پھینکتے ہیں۔ ایک شخص جس نے اسے قتل کیا ہے اس نے اعتراف کیا ہے، اس نے کہا اتنے عرصے سے میں اس پہ دولت پھینک رہا تھا، نچاور کر رہا تھا،
اور میں نے 7 لاکھ روپے سے زیادہ ایک ہی نشست میں اس پہ نشاور کیے.